हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज का सब्जेक्ट बड़ा मज़ेदार होने वाला है। आपको भी आर्गुमेंट सुन के मज़ा आएगा। कुछ पिछले दिनों और ये मकबूल जान साहब सारे पाकिस्तान में तो वो बड़ा मकबूल नाम है और बड़े लोग उनके पैरोकार भी हैं। वो उन्होंने और एक और जो मुझे तो खुद साख्ता से आलम लगते हैं, लेकिन वो साहिल अदीम साहब, उनकी आपस में एक मुकालमा हुआ है। वो आजकल को हिस्ट्री के ऊपर बात हो रही है, तो उसमें दो तीन पॉइंट्स बड़े उन्होंने मजेदार उठाए। मुबारक साहब, मैं वो चाहूंगा कि आपके गोश गुजार करूँ और आपका उसके ऊपर कमेंट लूँ। उनका एक तो साहिर अदीम साहब का कहना था जी कि मैं बाय चॉइस पैदा हुआ हूँ और मेरी ये चॉइस है कि मेरी उम्र 2023 में कितनी होनी चाहिए। और मैं और मुसलमान जो पैदा हुए हैं वो बाय चॉइस हुए हैं, जो मुसलमान पैदा नहीं हुए हैं वो भी बाय चॉइस पैदा हुए हैं। एक तो वेरी ये आर्गुमेंट। जी। दूसरा इसके साथ जो आर्गुमेंट बड़ा उसमें मैं चाहूंगा कि ये बड़ा, क्योंकि डिस्कशन वाला है, कि इंसान को जब भी अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है, लिबर्टी दी है, तो इंसान ने तबाही मचाई है। यानी इंसान इस काबिल नहीं है कि वो खुद को गवर्न कर सके। और यह साहब ने तो ये कहा कि तहजीब तक तबाह की है इंसान ने जब भी इंसान को लिबर्टी मिली। पहले ये दो पॉइंट में मैं चाहूंगा कि आपका जो है और आपने इस पे। एक इतना जबरदस्त ये खुद ही मुझे रास्ता बता दिया। कितनी जबरदस्त बात है। खुद मतलब दोनों हजरात बड़ी भारी शैतानी कुव्वतों के मालिक हैं। और माशाल्लाह उन्होंने यानी हमें ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ने के लिए मजबूर किया हमेशा। और अब मैं आज फिर मजबूर हुआ हूँ, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। मतलब है जब वो शैतान देखो तो शैतान की गुफ्तगू सुनो तो आप ये करो कि लाहौल पढ़ो ताकि वो दूर हो जाए। तो दूर तो खैर उन्होंने नहीं होना, हमारी गर्दनों पे सवार हैं। और ये जब तक इनका खुरासान वाला बिला पहले में नहीं काबू आता तो तब तक ये बोलते रहेंगे। बार बार हमें खुरासान का, खुरासानी आ गया, खुरासानी आ रहे हैं, जी। खुरासान से इस्लाम की ताकतें हिंद फतह करने आ रही हैं। इसको पता नहीं उरिया जान मकबूल को शायद कोई ये भी तालिबान की किसी कबीले का आदमी है, क्योंकि इसको बहुत प्रॉब्लम हमेशा हिंदू यानी हिंदुस्तान को दोबारा फतह करने की ख्वाहिश तड़पती रहती है इसके अंदर। वो जो साहिल है वो इसको नहीं बता रहा कि आप भी चॉइस से पैदा हुए हैं, पहले तीसरी दफा पैदा हुए हैं आप। पहले आप किसी अफगान दौर में पैदा हुए थे जो पहले फतह करके इंडिया को, तो फिर वो कहीं पीछे रह गए या निकाल दिए गए या उसके बाद मुगल आ गए थे। तो ये जो पठान थे ना, लोधी, कहीं उनमें से है, आई डोंट नो। कोई प्रॉब्लम है इसका, बार बार इसको हिंदुस्तान की खलिश होती है कि मैं कब हिंदुस्तान फतह करूंगा। तो दूसरा ये मिल गया, साहिल समुंदर आ गया एक। और वो जो साहिल समुंदर है, अब वो उसने क्या बात कह दी, खुद ही सारे आर्गुमेंट का जवाब दे दिया कि जब आप इतने आजाद पैदा हुए हो कि अल्लाह ताला से आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं किस साल में पैदा हूँ, किस आदमी के घर मैंने पैदा होना है। आप इतने इंडिपेंडेंट इंसान थे और आपको इतने ज्यादा, तो वो जो आजादियों वाला आर्गुमेंट आप दे रहे हैं उसके ऐन मुताबिक आपने कहा जी कि शैतानी कुव्वतें हमेशा कामयाब होती हैं जब वो अपनी आजादी से आती हैं। तो जब आप इतनी आजादी से आए हो तो क्या आप शैतानी कुव्वतों के सरबराह हो कि जो मुसलमानों को कभी सीधे रास्ते पे नहीं आने देना? आपने आपने हमेशा कोई ना कोई उल्टा ख्वाब दिखाते रहना है जिसमें वो कभी भी किसी रियलिस्टिक ख्वाब की तरफ ना आए। ऐसे ऊट पटांग ख्वाब आपने दिखाने हैं। एक ने दिखाना है कि हिंद फतह करना है हमने, चार पांच खुरासानी दुम्बे ला के उनके जरिए से हमने फतह कर लेना है। और दूसरा बोलता है तो वो कहता है कि कुर्रा, एक एक कुर्रा अलाट हो जाएगा मुसलमानों को, जन्नत का जो नक्शा है वो एक। वो भी मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये इमेजिनेशन का इंतहाई नेगेटिव और धोखे देने वाला जो पहलू है वो ला ला के बताते हैं। बात ये है कि ये मुझे पता, मैं सुना है इनका वो पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये कहते हैं कि जी वो जब भी इंसानों को आज़ादी मिली तो वो मसलन देखें उन्होंने उसमें एड्स आ गए। हाँ। तो सवाल ये पैदा होता है, एड्स तो कुरान के और हमारे अकायद के मुताबिक
قوم لوط نے بھی یہی کام کیا تھا جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی وہ ایڈز آئے کیونکہ انہوں نے اس طرح کی جو بدکاریاں تھیں وہ کی. وہ تو جو ابھی آپ سیم سیکس میرجز کی بات پہ بھی بہت تڑپتے ہیں لوگ، وہ ظاہر ہے کہ اس میں کباتے ہیں. میں پرسنلی کبھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ یہ درست بات ہے جو یہ اس کا، لیکن انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ اس دور نے دیے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے. یہ کہنا کہ جی آزادیاں جب ملتی ہیں تو انسان تباہ ہوتا ہے، تو پھر یہ قوم لوط میں یہی کچھ جو تھا، جو ایڈز والی جو بات ہے اور جو لواطت کا جیسے ہم ذکر کرتے ہیں، ہم جنس کا جو گند ہے وہ اس دور میں پھر کیسے ہو گیا تھا. یہ تو آزادیاں تو آج کے دور میں آپ کہہ رہے ہو کہ لوگوں کو ملی ہیں، تب کون سی آزادیاں تھیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قومیں جو پہلے تباہ ہوتی رہی ہیں وہ آزادیوں کی وجہ سے ہوتی رہی ہیں. کون سی آزادیوں کا قرآن نے تو نہیں ذکر کیا کہ وہ ایون تہذیب کی بھی بات کر رہے ہیں جی، اور یہ سب کہہ رہے ہیں کہ تہذیب بھی تباہ ہوئی ہے. تہذیب بھی تباہ ہوئی. تو وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی الہامی کتاب نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو قومیں تباہ ہوئی ہیں یہ آزادیوں کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، یہ سوچنے کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں. ان کو عادت پڑ گئی تھی کہ یہ انڈیپینڈنٹلی سوچتے تھے، اس لیے قرآن نے تو یہ کہا کہ وہ اللہ کے قوانین سے بغاوت کرتے تھے. مجھے جہاں تک پتہ ہے اور سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے جو اصول اور قوانین اللہ نے طے کیے ہیں انسان کے لیے، وہ تھوڑے سے ہیں، بڑے مختصر ہیں. وہ وہی ہیں کہ فطرت کی قوتیں جس طرح سے چلتی ہیں، جس طرح سے فطرت کے اصول چلتے ہیں، انہی کے مطابق نتائج نکلتے ہیں. وہ اللہ کے قانون وہی ہیں جو فطرت میں اس نے بنائے ہیں. مطلب آپ بجلی کے سوراخ میں دونوں ہاتھ، وہ دونوں فیسز پکڑ لیں ہاتھ میں تو آپ کو نقصان ہونا ہے. صحیح. یہ قانون ہے ایک سادہ سا. مثلا آپ دیکھیں جو کشش ثقل کی بات تھی، ہم نے کل بات پرسوں ایک بلاگ میں کی کہ اس نے کہا جی سیب نیچے کیوں آیا. مثال میں ایک یہ ایپیسوڈ ہسٹری کا، سائنس کا بتایا جاتا ہے، تو نیوٹن نے اس پہ کہا کہ جی یہ نیچے کیوں آیا. ہاں جی. نیچے آنے کی بات کے اوپر بحث نہ ہوتی تو سوری، اگر یہ ہم نہ ڈسکور کرتے کہ نیچے کیوں آتا ہے، تو ہم نے ڈسکور کیا نا کہ دیر از گریوٹی، لارجر جو میس ہے وہ چھوٹے میس کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو اس گریوٹی کے قانون کو جب گہرائی سے ہم نے جانا تو پھر ہم گریوٹی کو توڑ کے نکلے، اور اب ہم سیٹلائٹس گھماتے ہیں پوری زمین کے ارد گرد، کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں اگر نہیں ہے تو وہ ہزاروں لاکھوں سیٹلائٹ گھوم رہے ہیں. تقریباً ہر ترقی یافتہ ملک نے وہ بھیجے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے بے پناہ رہنمائی کرتے ہیں، ان گنت کاموں میں ہماری مدد دے رہے ہیں. تو جاننا تو آزادی کی پہلی شرط ہے وہ اللہ کے قانون کو سمجھ کے اس کو استعمال کرنا اور اس سے اپنی آزادی کو بڑھانا. یہی اللہ نے جہاں تک اللہ کے اصولوں کا اور اس کے احکام کا یا اس کے فیصلوں کا آپ ذکر کرتے ہو نا، تو اس میں تو وہ یہی ہے کہ آپ نے قوتیں جو قومیں برباد ہوئیں، انہوں نے جو اصول تھے زندگی کے، یعنی آگے بڑھنے کے، دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع دینے کے، اور اچھائی کی تعریف اور عزت کرنا، اور بدی جو بھی زوال اور تکلیف کی طرف جانے والے رستے ہیں انہیں بدی کہتے ہیں، بدی کی مخالفت کرنا. یہی قوموں کے لیے فرض کیا اللہ نے. بڑا جنرلائزڈ اصول اللہ نے انسان کے لیے مقرر کیا، زیادہ دخل اندازی نہیں کی، کیونکہ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے نائب کو اختیارات بھی دیتے ہو. انی جائل فی الارض خلیفہ کو اختیار ہوگا تو خلیفہ ہوگا نا. اگر وہ غلام ہے تو خلیفہ نہیں ہے. جو غلام کی حیثیت میں اللہ نے انسانوں کو نہیں رکھا، مگر یہ کہنا کہ جی میں اتنا آزاد تھا
کہ میں نے تو اپنا ایئر آف برتھ بھی چنا، اور میں تو اپنے، یا کل آپ کہہ دیں گے کہ میں نے تو اپنے والد اور دادا کا بھی مقرر کیا تھا کہ وہ کب پیدا ہوں. تو آپ آبویسلی وہ تو اتنے بنتا نہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ بائی چوائس ہے کہ 2023 میں اس وقت میری عمر اتنی ہو تاکہ اس وقت فیس بک اتنا، یوٹیوب اتنی ترقی کر گیا ہو، سائنس اتنی ترقی کر گیا ہو، تاکہ جو کچھ میں کروں وہ 3023 تک کا کم از کم، یعنی اس کا امپیکٹ اتنی دور تک جائے، یعنی آپ کا کہا اور لکھا ہوا 10,000 سال تک بھی جائے. تو یہ میرے بائی چوائس ہے، وہ تو اس طرح سے یعنی بائی چوائس جا رہے ہیں نا جی. بائی چوائس اتنی زیادہ مومل اور اللاجیکل اور ناقص، یعنی جو عقل، علم اور منطق کے سمپل سادہ اصول ہیں، ان کی خود آپ اپنے ایک بیان میں 2-3 نفیاں کر رہے ہو نا. ایک آپ نفی یہ کر رہے ہو کہ آپ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے ہو جس کو آپ دونوں مل کے تو ایک قوالی کر رہے ہو کہ یہ دور بہت برا ہے. مسلمانوں کو ابھی بھی لڑنا پڑ رہا ہے اپنا وجود بتانے کے لیے. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہو ان کو کبھی 11 کے ذریعے وجود ان کو بتانا پڑتا ہے اپنا، اور کبھی وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کر کے اپنا وجود بتاتے ہیں، ورنہ ان کا اور مومل ہے، ان کا اور وجود ہے کوئی نہ. یہ بھی آپ بتا رہے ہیں. اور آپ اس دور میں پیدا ہونے کے لیے تڑپ رہے تھے. آپ نے اللہ کو کہا کہ میرے کام میں دخل نہیں دینا تو بھائی، تو پیچھے بہو، میں پیدا ہونا ہے جس دور میں خود پیدا. تو آپ نے یہ نہیں چنا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہو جائیں. آپ نے یہ، آپ خود منہ سے کہہ رہے ہو نا کہ میں نے یہ چنا کہ میں نے اس بےہودہ دور میں پیدا ہونا ہے جہاں مسلمان صرف یا تو اسرائیل سے لڑتے ہیں، یا دہشت گردی کرتے ہیں، یا 9/11 کرتے ہیں. طالبان ہوتے ہیں، وہ داعش ہوتے ہیں، اور اوپر اوریا جان مقبول اس میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یہ ہماری خواہش ہے مسلمانوں کی کہ ہم حضور پاک کے ٹائم پہ پیدا ہوں، یہ وہ بڑا مشکل دور تھا، اور اس کا بڑا، آپ کی ایک غلطی سے بہت بڑا امپیکٹ ہو جاتا پوری نسلوں پہ. اور 9/11 کے بھی آپ جو بات کریں، 9/11 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل اسلام تو 9/11 کے بعد پھیلا. اور ساحر صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو فلسطین سے ان کو 9/11 جو حماس نے اٹیک کیا ہے اسرائیل پہ، ان کو خوشبو آ رہی ہے 9/11 کی، اور اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے ذریعے نوجوانوں کو ٹیکہ لگایا ہے، کہ ایک دفعہ پھر لگایا ٹیکہ کہ اٹھو، جاگو، اور جو اصل کام ہے وہ کرو. یہ اللہ نے ٹیکہ لگایا؟ جی، اسرائیل کے ذریعے ٹیکہ لگایا. اچھا، اللہ کو ٹیکہ لگانے کے لیے اسرائیل ضرورت پڑتا ہے. یہ بھی عقیدے کا بہت خوبصورت پہلو ہے، ماشاء اللہ. یعنی آپ نظر نہ لگ جائے آپ کے اسلام کو. آپ کا اسلام اس حد تک مسخ شدہ ہے کہ آپ اللہ کو بھی ٹیکے لگانے والا بنا رہے ہو. مطلب آپ کی زبان پہ غور فرمائیں، اپنی زبان دیکھیں. اللہ نے اسرائیل کے ذریعے ٹیکہ لگایا ہے نوجوانوں کو. جی، تم لگا رہے ہو ٹیکے. تم جو انتہا کے بدنیت لوگ ہو، تم ٹیکے لگاتے ہو کہ کام کی طرف نہیں آنا. آپ نے کبھی کہا اپنے نوجوانوں کو کہ محنت کرو، اور اپنے کیریکٹر کو، اور اپنے علم کو، اور اپنی پرفارمنس کو، اپنی ٹیلنٹ کو بڑھاؤ؟ آپ جب بولتے ہو خراسان چلے جاتے ہو، فوراً طالبان کے پاس پہنچ جاتے ہو. طالبان کو آپ نے اپنا لیڈر رکھا ہوا ہے. آپ نے داعش کو اپنا لیڈر، اسی تو اوریا نے، یہ جو اوریا مقبول جان اپنے آپ کو عالم بھی اور آیتیں پڑھ کے شروع کرتا ہے، شرح علی صدری، اور کیا کیا جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کا سینہ تو کبھی کھل نہیں سکتا، کیونکہ یہ بدنیتی کے اوپر مبنی لوگوں کے سینے نہیں کھلتے. سینہ کھلتا ہے جو عجز سے، عاجزی سے کوئی بات جاننے کی کوشش کرتا ہے. اور آپ یاد کریں، اس نے یہ کہا تھا کہ وہ دیکھو داعش نے سونے کا سکہ چلا دیا، اس نے دنیا میں سے ڈالر کو ختم کر دیا. پھر اس نے ایک کہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے جو ٹینک بنائے، بڑی فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینک کو کوئی میٹل کا، کوئی بم، کوئی راکٹ آ کے لگ نہیں سکتا، کیونکہ اس میں سسٹم ہے کہ وہ ریپیل کر دیتا ہے. تو دیکھو ان کے منہ پہ تماچا مارا طالبان نے، انہوں نے اینٹوں کے وٹے اور پتھر سے ان کے ٹینک تباہ کر ڈالے. یہ آدمی ہے جو مسلمانوں کو، مسلم نوجوان جو کہ جتنا
کم عقل یا تھوڑا پڑھا لکھا یا تھوڑا سوچنے والا ہمارا نوجوان ہے، وہ پھر ان کے بیانات اور ان کے یہ جو تقریریں ہیں ان کو وہ دیکھتا ہے اور وہ اس کے ویور بنتے ہیں، اور پھر یہ ان کے ولاگز کی جو وہ ایک شہرت، اور یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں 1 لاکھ آدمی 10 لاکھ آدمی نے ہماری بات پر سنی، اور وہ ان جی 10 آدمیوں کو ان کا کبھی جی نہیں چاہتا کہ انہیں کسی بہتر اور عظیم مقصد کے لیے اٹھایا جائے۔ ان کو اپنے وطن کی تعمیر ہی ایک چھوٹا سا کام جو انڈیویجولی ہر آدمی کر سکتا ہے، کہ وہ اپنی جگہ آنےسٹلی کام کرے، ہارڈ ورک کرے، اور ارد گرد کے بندوں کو بھی ایما کرے، ان کو وہ اکسائے یا ان کو ترغیب دے کہ آپ اچھا کام کرو، اور یار آنےسٹی کے اوپر ایمان رکھو، کچھ نہیں ہوتا، یو ول گیٹ یور ریوارڈس۔ یہ نہیں ٹریننگ دینی، یہ نہیں ٹریننگ، وہ 1 لاکھ 10 لاکھ آدمی جو آپ کی بات سنتا ہے، ان کو کبھی آپ کو توفیق نہیں ہونی کہ آپ ان کو کوئی پازیٹیو میسج دیں۔ آپ ان کو یہی کہو گے کہ جاؤ ملک کی سرحدیں توڑو، ملک کا نظام درم برم کرو، اور نکل جاؤ ملک سے، اور جا کے سمندر میں غرق ہوتے ہو تو بے شک ہو جاؤ، لیکن اسرائیل کے خلاف چلے جاؤ، امریکہ کے خلاف چلے جاؤ، موجودہ تہذیب کے خلاف جنگ شروع کر دو، اور کچھ نہیں ہوتا تو بارڈر پار کے ہندوؤں کے اوپر اٹیک کر کے آدھے 2 بندے یا ہندوؤں کے زخمی کرو اور خود گولی کھا کے مر جاؤ، شاباش۔ دیٹ از وٹ، یہ ہے جو یہ آپ ترغیب دیتے ہو اپنے لوگوں کو جو آپ کا ولاگ سنتے ہیں، اور جی، یہی ترغیب دے وہ تو رہے ہو۔ کہتے ہیں، جو تو کہتے ہیں کہ جی جو سائنس ہے اور جو سائنٹیفک جو جو لائک سبجیکٹس ہیں، انتھروپولوجی اور سائیکالوجی اور اس طرح کی دوسری سائنسز جو ہیں، وہ بیسیکلی تو ایتھیسٹ بنانے کے لیے ہیں۔ وہ کیا تو ہے نا، اب یہ ان لوگوں سے کیا بحث کیا آدمی کرے، لیکن صرف ایکسپوز ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ بحث تو ہوتی ہے جو شخص علم کی تلاش میں ہے، علم کی تلاش میں ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ایک بات اس کو سمجھ آئی ہے، وہ آدھی سمجھ آئی یا تھوڑی سمجھ آئی، کچھ اور باتیں سمجھ آ جائیں۔ اب اگر میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں ہر وقت یہ خواہش ہے کہ یہ جو آج کے دور میں ہم نے جتنا کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے، اس سے جو ہمیں سمجھ آئی ہے، اس کو بہتر سمجھ کو اب مجھے اوریا جان مقبول یا یہ نوجوان کیا بندہ جو ساحل سائل الدین جی میں غلطی لگ جاتی، سمندر ہے یہ ساحل ہے، آئی ڈونٹ، یہ آدمی کا میں پہلے بھی سنا ہے کہ اس قدر جو ہیومن امیجنیشن کے نیگیٹو اور مومل حصے ہیں ان کو پروموٹ کرتا رہتا ہے، اور اپنی بات تاکہ اچنبے والی بات ہو، ایسے شاکنگ قسم کی باتیں کرنی۔ اب یہ شاکنگ بات ہے کہنا کہ جی میں تے اللہ نو کہ ایسی کہ تو دخل نہیں دینا، میں جدوں پیدا ہونا ہوئے گا میں آپ پہ پیدا ہو جاؤں گا، تو میں چنے ہاں کہ میں کدوں پیدا ہونا۔ اب یہ اتنی شاکنگ بات ہے، اور اتنی معافی کے ساتھ اس قدر یہ گھٹیا بات ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو کیا اس میں کون سا علم آپ نے بتایا ہمیں؟ کون سی اس میں امیجینیٹو شاندار بات آپ نے، یا پھر اس میں سے آپ نے نکالا؟ یہ دراصل جو میں سمجھ رہا ہوں نا، چکر یہ تھا، یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگلی بات میں یہ کہوں گا کہ جتنے مسلمان ہیں الحمدللہ وہ اپنے چوائس سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر اسلام کی تابع داری، اور جو ان کے بڑے ان سے سپیریئر مسلمان ہیں ان کے احکام، یعنی اوریا جان مقبول کے اور ساحل کے احکام کو مان کے انہیں آگے چلنا چاہیے، کیونکہ وہ بائی چوائس مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کو ایک تو آپ ان کو فخر دے رہے ہو، ایک ایسا فخر جس میں پہلے ہی وہ 104 ڈگری بخار میں مبتلا ہے ہماری قوم، 104 ڈگری، 104.5 ڈگری، اگر اور 5 ڈگری ہو تو خطرہ ہے کہ دماغ پھٹ جائے گا اور یہ قوم ہی مر جائے گی۔ اتنا فخر ہے ہمیں اس قوم کو، الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اسی کو یہ ساحل سمندر جو ہے یہ پھر دوبارہ یہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ تم مسلمان ہو، اور تمہیں اس پہ اتنا فخر کرنا چاہیے کہ فخر کرتے کرتے تمہاری اوپر نیچے ساری نسیں پھٹ جائیں۔ یہ اب اس میں وہ اپنے جو دعوے کر رہے ہیں نا جی، میں نے، یعنی آپ بتا رہے ہو لوگوں کو کہ تمہیں
وہ غائب کا علم نہیں ہو رہا جو مجھے ہو گیا ہے. یہ الہام سے بھی آگے کی کیفیت میں ہے یہ بندہ. یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ صرف الہام نہیں ہوا، یہ تو مجھے اللہ کے ہاتھ سے بھی میں نے اختیار لے لیا تھا کہ اس نے مجھے نہیں پیدا کرنا. میں نے کہا تھا میں خود ہو جاؤں کروں گا، کیونکہ اللہ کے علاوہ قوت میں ہوں. تو وہ ایک تو ہمیں جو ابھی تک معلوم ہے، اللہ کے علاوہ قوت تو اینٹی اللہ قوت ہے نا، جی اینٹی اللہ قوت ہے، وہ اسے شیطان بھی ہم کہتے ہیں. اور جو سائنس میں ہم اسے کہتے ہیں دی ڈارک میٹر، دی نیگیٹو فورس، لائف اینڈ اینٹی لائف، ایگزسٹنس اینڈ اینٹی ایگزسٹنس، ریالٹی اینڈ اینٹی ریالٹی. یہی ہے نا مطلب صحیح. اینٹی میٹر، میٹر اینٹی میٹر کی جو بحث ہے، یا سچائی اور جھوٹ، روشنی اور تاریکی. یہی ہے. اللہ روشنی ہے، اللہ ہدایت ہے، اللہ جو اچھائیاں بیان کی جاتی ہیں وہ اللہ کے لیے ہے نا. اللہ کے لیے کبھی یہ تو نہیں آیا کہ میں شیطان بھی میں ہوں، شیطان کی صفات بھی میری کی دی ہوئی صفات ہے. اس نے کہا جی میں نے آزمائش، آپ کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیا کہ یار آزمائش ہم نے کرنی ہے اپنے اس انٹیلیجنٹ وجود کی. یہ انٹیلیجنٹ وجود بھلا کس طرح بیہیو کرتا ہے. اور ہمیں خوشی ہے، یہ بات بار بار میں دہرانا چاہتا ہوں، مجھے صحیح کریں جب میرے ساتھ کوئی بیٹھ جائے نا، کوئی مناظرہ کر لیں، بحث کر لیں، فیکٹس کو دیکھ لیں کہ قومیں پچھلے 5,000 سال میں، 10,000 سال میں آگے کو آئی ہیں، ترقی اور عزت کی طرف گئے ہیں لوگ، یا پسماندگی اور برائی کی طرف گئے ہیں. آپ یہ 4 بندوں کی ایڈز کی بیماری تو آپ کہہ رہے ہو. مجھے یہ بتائیں، میں ابھی آپ کو یہ سوال کر رہا ہوں، کتنی بیماریاں ہسٹری میں، ان گنت بیماریاں رہیں جس میں لوگ بے بس ہو کے مر جاتے تھے، اور اس کا نام بھی نہیں آتا تھا بیماری کا. ہم اس کا نام کہتے تھے مرض الموت، قضائے الہی. یعنی ہمارے علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس ان بیماریوں کے نام بھی نہیں تھے. وہ سب ہم نے اس دور میں علاج کیے ہیں. کتنی ہی بیماریاں جن کے نام آتے تھے لیکن علاج نہیں تھا، وہ آج ہم نے نہ صرف علاج کیا، ختم ہو گئی. کالرا ختم ہو گیا، ہیضہ، تپ دق ختم ہو گئی، چیچک ختم ہو گئی، ملیریا ختم ہو گیا. کتنی بیماریاں. ایڈز کی بات کر رہے ہو، ایڈز کا علاج بھی تو ہم ہی نے نکالا ہے نا. وہ لواطت کا جو لوط کی قوم تھی، ان کے پاس علاج تو کوئی نہیں تھا. وہ جب تباہ ہوئے اپنی اس لواطت کی وجہ سے، تو اس کی وجہ یہ کہ وہ ان کو یہ ہو سکتا ہے کہ سب کو ایڈز ہی لگی ہو، اور اللہ نے ان کو یہ بتا دیا، یا اللہ جو تقدیر یا نتیجہ نکلا، اس نے یہ میسج پہنچایا انسانوں کو کہ یہ جو تم کرتے ہو، جو آزادی بھی نہیں ہے، کیونکہ تم نے چوائس غلط کیا ہے. وہ آزادی سے نہیں کیا. سوچ، آزادی سے وہ چوائس، وہ فیصلے ہوتے ہیں جس میں سارے لوگ بیٹھ کے بات کریں. آزادی کے ایک انتہائی امپورٹنٹ، اس پوائنٹ کو نوٹ کرے شہریار، آزادی کا ایک بنیادی، انتہا بنیادی شرط والا کام جو ہے، جس میں ہم جیسے کہتے ہیں آزادی کی شرط اول، وہ ہے اجازت اختلاف کی، اور اس بحث کو آخری حد تک اور کھلے طریقے سے اور پورے اختیار سے بحث کو کرنے کا حق. آزادی کا یہ آزادی کی پہلی شرط ہے. آزادی آپ کو ہے ہی نہیں جب تک آپ بحث کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اگر کہ آزادی ملی تو لوگ خراب ہوئے، تو وہ نہیں، وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ آزادی کو انجوائے کرنے والے لوگ جہاں بھٹکتے ہیں، جہاں غلطی کرتے ہیں، وہ اپنے ہی عقل اور بحث کے ذریعے اس کے اوپر قابو پا لیتے ہیں. اور جو ایک غلط قانون بناتے ہیں، تو جمہوریت اور یہ قانون بنانے کی جو آزادی انسان کو ملی، ایک غلط قانون بناتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی وہ آزاد ہوتے ہیں، پھر وہ ٹھیک بھی کرتے ہیں. علماء نے، اب آپ غور کریں، ہمارے علماء نے جو ایک اسلام کی اپنے وقتوں کے مطابق ایک اجازت تھی
کہ غلام لونڈی اور غلام آپ رکھ سکتے تھے. انسان کا حیوان کی طرح غلام ہونا، حیوان ہے نا. اگر غلام کو دیکھیں تو غلام کیا ہے؟ جس کی جان کے اوپر بھی آپ کو اختیار ہے. آپ اسے بیچ سکتے ہو، آپ اسے قتل کر سکتے ہو. وہ غلام، وہ غلامی اسلام نے اگر بادر ناخواستہ اس کی اجازت دی تھی تو انسانوں نے اپنی آزادی سے اس کو آزاد کیا. کیا اوریہ جان مقبول اور ساحل جو یا اور کوئی جو اسلام کے نام نہاد مالک بنے ہوئے ہیں اور جو مسلمانوں کی عظمت کے مالک بنے ہوئے ہیں، کیا وہ اس کا بتا سکتے ہیں کہ کیوں آپ غلامی کے اوپر ڈنڈا نہیں لے کے نکلتے؟ کہ اسلام نے تو اس کی اجازت دی تھی، یہ آزادیوں نے اس کو اتنی خوبصورت ہماری نعمت ہمارے ہاتھوں سے چھین لی ہے، انسانی آزادیوں نے. کہو نا اس بات کو. اوریہ جان مقبول کہو نا اس بات کو. اوریہ جان مقبول کو میں مخاطب کرتا ہوں اگر وہ سنیں کہ بھائی آپ، اور یہ ساحل آزادیوں کی بات کر رہا ہے، بہت آزاد رہا ہے، یہ کرو نا. کہو کہ غلام رکھنا اور غلام عورتیں رکھنا اور ان کے ساتھ زنا کی اجازت، یہ کیسے بند کی ہے آپ نے؟ آپ گمراہ قومیں ہو جو اس کو بند کر رہے ہو. ہم اس کو نہیں بند کرنے دیں گے. ہم آدھی دنیا کو بلکہ 3/4 دنیا کو غلام بنائیں گے، اور آپ تمام 3/4 دنیا جو آبادی ہے ان کی عورتیں ہمارے اوپر حلال ہوں گی ہم جب فتح کریں گے. کیوں نہیں کہتے ہو؟ کیوں جرت نہیں کرتے ہو جو سچائی مانتے ہو اس کا مطلب ہے آزادیوں نے انسانوں کو عزت دی ہے. جہاں جہاں ہماری مجبوریاں تھیں کہ اس دور میں اجازت دینی پڑی کیونکہ لوگ ابھی اتنی بڑی آزادی کو نہیں سمجھ سکتے تھے. وہ آزادی آج کے دور نے دی ہے نا شہریار. اس آزادی کے اوپر آپ کیا کہتے ہو؟ اوریہ جان مقبول اور ساحل کیا کہتے ہو اس آزادی کے اوپر؟ اس نے دنیا کو برباد کر دیا. یہ جو ووٹ کی آزادی ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں کو چننے کا آپ کو حق ہے کہ کون میرے اوپر حکومت کرے. بادشاہ آ جاتے تھے نا، تلوار کے زور سے آپ کے حکمران بنتے تھے، فتح کرتے تھے علاقے، اور فتح کرنے کے بعد قتل عام بھی کرتے تھے، نسلیں مٹا دیتے تھے، لوگوں کو غلام بناتے تھے، بازاروں میں ان کو بیچا جاتا تھا. آزادیاں اس دور کی مغرب کہہ کے نفرت آپ کرتے ہیں. مختصر بات یہ، ساری دنیا نے ایکسیپٹ کی ہیں یہ آزادیاں. جاپان، کوریا، بہت سے مشرق بعید کے ممالک، پھر آپ بنگلہ دیش، انڈیا، آپ خود پاکستان، عرب، سب نے قبول کی یہ آزادیاں. آپ ان کو سب کو ختم کر کے کس جگہ لے جانا چاہتے ہیں؟ مومن باتیں ہیں. ہم اس بات کو بالکل، یہ نہیں کہ کوئی ذاتی غصہ نہیں ہے اس میں، مگر یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ غلط نظریات پھیلانے والے جو لوگ ہیں ان کے غلط نظریات کا جواب دیا جائے. تو میرا موقف یہ، میں اگر کہیں کوئی سخت الفاظ کسی کے اوریہ جان صاحب کے بارے میں یا ساحل صاحب کے بارے میں کہے ہیں تو وہ اسی لیے کہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ آپ باشعور لوگ ہیں اور آپ یہ جان کے لوگوں کو جہالت کے راستے پہ لے جاتے ہیں. غلط ہے. ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کے مضامین نہ لوگوں کو سکھائیں، اور اتنی اس سے بہت قوم کو، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا ہے، مزید نقصان آپ کر رہے ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. آزادیاں اللہ کی اجازت سے اور انسانوں کی ترقی کے لیے ضروری ہیں. صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی. تھینک یو. آج کے اس پروگرام کے اوپر ہم چاہیں گے کہ فیڈ بیک بھی آئے، اور اپنے لوگ جو ویورز ہیں وہ کمنٹ بھی کریں، اور ہم یہ بھی چاہیں گے، ریکویسٹ بھی ہے ہمیشہ کی طرح کہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کے بٹن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملتی رہیں. تھینک یو. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.